बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज पाकिस्तान की सियासत तब्दील हो चुकी है। गुज़श्ता 3 माह में होने वाली अहम डेवलपमेंट्स, जिसमें पाकिस्तान भारत जंग के बाद इजराइल ईरान जंग भी शामिल है, इसकी वजह से न सिर्फ खित्ते बल्कि पाकिस्तान में भी सियासी माहौल तब्दील हो चुका है। हुकूमत और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट पहले से ज़्यादा मजबूत बुनियादों पर खड़ी है। दुनिया भर में पाकिस्तान को एक बड़ी दिफाई कुव्वत के तौर पर देखा जा जबकि पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन जमात, जो गुज़श्ता 2 साल से रियासती इदारों के खिलाफ एक महाज खोले बैठी थी, आज कहीं गुम हो चुकी है। सियासी जमात का शिराजा बिखर चुका है और पार्टी के कायदीन एक दूसरे के सबसे बड़े मुखालिफ दिखाई देते हैं। खित्ते की सूरत हाल की पहली बात की जाए तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के हाथों शिकस्त खाने के बाद आज ज़ख्मी है और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चुप तारी की हुई है, लेकिन रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के 2 सूबे दहशतगर्दी का शिकार हैं। जंग में शिकस्त के बाद गुज़श्ता माह जून में पाकिस्तान पर 78 अस्करियत पसंद हमले हुए, जिसमें 53 सिक्योरिटी एहलकार समेत 100 अफराद शहीद हुए। जबकि मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल भी बराह रास्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी और मौशी सूरत हाल को मुतासर करती है। पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत की बात की जाए तो हुकूमत पाकिस्तान आज पहले की निस्बत ज़्यादा पुरएतमाद हो चुकी है। बानी तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सियासत बेमायने हो चुकी है, जबकि तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी शदीद मसाइल से दो चार है। कभी गवर्नर रूल की बात की जाती है, कभी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मेरी हुकूमत गिराने की हैसियत नहीं रखते, जबकि गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ साजिश के लिए उनके अपने ही लोग काफ़ी हैं। ये वो सूरत हाल है जो इस वक्त हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। मजमूई जो सूरत हाल है इस वक्त ना सिर्फ मुल्क की बल्कि ख़ित्ते की भी, आज उसी मुनासबत से हमने ये प्रोग्राम तरतीब दिया है, जिस पे तबसरे के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मोहसिन बेग, अवैस तौहीद और पीजे मीर। आप तीनों को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में, बेहद शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मोहसिन बेग साहब, सबसे पहले तो फरमाइएगा कि जो पाकिस्तान की इस वक्त अंदरूनी सियासत है या जो इंटरनल हालात हैं उस पर ज़रा बाद में आते हैं। पहले तो ओवरऑल जो खित्ते में ख़ास तौर से पाकिस्तान और भारत की जंग के बाद और फिर साथ एक और पड़ोसी मुल्क ईरान और इजराइल की जंग के बाद इस वक्त पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ठीक है आपका थोड़ा मकाम बेहतर हुआ है, लोग आपकी बात सुन रहे हैं दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस क्या बढ़े हैं? बहुत शुक्रिया। बेसिकली अगर आप ओवरऑल सिचुएशन देखें, स्ट्रेटिकली जहाँ पाकिस्तान लोकेटेड है और पूरे इर्द गिर्द के जो हालात हैं वो तो इस वक्त पाकिस्तान की फेवर में हैं, और जो 75-76 ईयर्स में ऐसे हालात पाकिस्तान के लिए अपने खित्ते में कभी बेहतर नहीं हुए थे। उसकी मेन चीज़ ये है कि वी आर वेरी क्लोज विद चाइना, एंड नाउ आफ्टर इजराइल और ईरान वार तो नेचुरली हम ईरान के भी बहुत क्लोज हुए। हमने जितने भी अपने एलाइज थे इस खित्ते में या जिनके साथ हमारे मरासम बहुत ही नॉर्मल थे, जैसे श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, और ये हमारे बहुत से जो ऐसी तंजीम है जैसे सार्क है, इसमें वो सारी कंट्रीज शामिल थे, तो हमारे हालात ओवरऑल बहुत बेहतर हैं। अगर आप देखें कि जो हारने और जीतने वाला है, जीतने वाले के लिए नेचुरली अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुल जाते हैं और हारने वाले के लिए लिमिटेशंस होती हैं। वही हाल इस वक्त पाकिस्तान का है कि वी हैव अपॉर्चुनिटीज़, तो इसको हमने कैसे कैश करवाना है खित्ते में या ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जो कि मेरे ख्याल में गवर्नमेंट इस वक्त कोशिश भी कर रही है। जो डेलीगेशंस गए उन्होंने अच्छी अपना बयानिया पेश किया अगेंस्ट इंडिया एंड ओवरऑल इस खित्ते में जो सिचुएशन थी। तो देखा जाए तो मेरे ख्याल में ये इस वक्त जो सिचुएशन पाकिस्तान के लिए और अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो शायद माजी में कभी नहीं थी, तो इसको अवेल करना चाहिए और इसको बरकरार रहना चाहिए। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। बहुत सारे लोग यही मानते हैं कि ऑब्वियसली सारी कंडीशंस इस वक्त फेवरेबल नज़र आती हैं पाकिस्तान के लिए, ओवैस तौहीद साहब, और ये हम पे डिपेंड करता है कि इसको लेवरेज अब किस तरीके से करें। लेकिन साथ ही जो पाकिस्तान के चैलेंजेस जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ उनमें भी आपको इजाफा होता हुआ नज़र आता है कि अगर ईरान की ऑब्वियसली सूरत हाल मज़ीद बिगड़ती है तो पाकिस्तान उससे डायरेक्टली इफेक्ट होता है। सो आपकी नज़र में पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी और मौशी मामलात हैं वो उन पर किस तरीके से असर आ सकता है इस खित्ते की बदलती सूरत हाल का? थैंक यू सो मच सादिया। देखिए, ये जो पाक भारत तनाज़ा था 4 दिन का, उसके बाद नो डाउट कि पाकिस्तान का जो प्रोफाइल है
وہ بہت ہی اس کی اپ گریڈنگ ہو گئی ہے، اور ایک ورلڈ اسٹیج کے اوپر وہ چائنا کے گیم میں پہلے ہی ان تھا، اسٹریٹجک الائے ہے، ٹرسٹڈ الائے ہے. اور دوسرا رشیا کا جو بڑا گیم ہے، گریٹر جو ان کا پلان ہے، اس کے اندر بھی فیچر کرتا ہے پاکستان. یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے کہ گلوبل ساؤتھ کی دو بڑی پاورز چائنا اور رشیا جو ہے ان کے ساتھ آپ کے روابط اتنے اچھے ہیں. اور اگر آپ نقشے پہ دیکھیں تو انڈیا چائنا اور پاکستان کے بیچ میں ہے، اور انڈیا کے روایتی ٹریڈیشنل جو ہے وہ ٹائز تھے رشیا کے ساتھ. ان کا تو یہ ڈیفنس سسٹم S-400 جس کو ناکارہ بنایا پاکستان کے ایئر فورس کے پائلٹس نے بہت ہی اسکلفلی جو آپریٹ کیا تھا 4 دن کے تنازع میں، تو وہ ان کے تعلقات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں اس وقت رشیا کے ساتھ. پاکستان کے بڑھتے ہوئے تعلقات رشیا اور چائنا. اور دوسرا ایک بڑی بات ہوئی ہے کہ چائنا کے ساتھ جو ہمارا سی پیک سست روی کا شکار تھا، اٹ ہیز بیکم الائیو، وہ پھر سے زندہ ہو گیا. اور افغان طالبان کے ساتھ جو مسائل تھے پاکستان کے، جو ابھی بھی تھوڑے بہت مسائل ہیں، لیکن چائنا نے بڑی دانش عقل مندی کے ساتھ اسحاق ڈار کو بلایا. ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہوئی بیجنگ کے اندر، اور امیر متقی جو ہیں وزیر خارجہ افغانستان کے، ان کو بھی بٹھایا سامنے، اور سی پیک کو ایکسٹینڈ کر دیا افغانستان سے. تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے کہ سی پیک نہ زندہ ہوا بلکہ اس کی جو ایکسٹینشن ہوئی ہے سی پیک کی. تو پلان یہی ہے کہ ایک طرف سینٹرل ایشیا سے جو ہے وہ اس کا لنک ہوگا، اور دوسری طرف وہ ایران، اگر ایران کی صورتحال بہتر ہوتی ہے تو ایران، پھر عراق، اور پھر مشرق وسطیٰ. اور یہی اسی بات کو لے کے ظاہری بات ہے کہ امریکہ کی جو ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ بھی، اس کے بھی رینیوڈ انٹرسٹ ہم دیکھ رہے ہیں. سعدیہ کہ 2021 کے بعد جس طرح انخلا ہوا تھا امریکی افواج کا، ہم اور آپ، اور عام طور پہ یہی پرسپشن تھا کہ جی ان کا اس وقت ایپیک ریجن یا افغانستان پاکستان جو ریجن ہے کہیں ان کے لیے فورگوٹن سٹوری ہے. لیکن آپ ڈونلڈ ٹرمپ کا دیکھ لیجئے کس طریقے سے جو بیچ میں جو انہوں نے ثالثی کی پیشکش کی ہے، جس سے ایک آگ لگی ہوئی ہے سفارتی اور سیاسی حلقوں میں انڈیا کے، کہ وہ کہتے ہیں کہ لیجئے انڈیا اور پاکستان کو آپ نے ہائفنیٹ کر دیا، انڈیا پاکستان نے آپ کو ایکویٹ کر دیا. انڈیا اس مستی میں تھا بہت زیادہ کہ کہیں نہ کہیں اس نشے میں تھا کہ وہ امریکہ جو ہے ان کو پال رہا ہے چائنا کے ساتھ کرنے کے لیے، پاکستان کو اگنور کر دے گا. پھر فیلڈ مارشل کا 2 گھنٹے کا جو لنچ ہے سعدیہ، وہ دیکھیے آپ کہ اس میں اسٹیو وٹکاک بیٹھے ہوئے ہیں جو امریکہ کے مشرق وسطیٰ کے انوائے ہیں، اور 5 راؤنڈز آف ٹاکس میں، نیوکلیئر ٹاکس جو ہوئی تھی ایران کے ساتھ، اس میں وہ موجود تھے. اور ابھی بھی جب ٹاکس ہوں گی تو وہ ہوں گے موجود. اور خود روبیو وہاں پہ، مارکو روبیو موجود تھے. اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ محسن نقوی صاحب جو وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے اشارتاً بڑے ہنستے مسکراتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم کا جو ہے ایران اسرائیل کی سیز فائر میں ہاتھ ہے، اور پھر ہنستے ہوئے انہوں نے کہا پیچھے وردی کا بھی ہاتھ ہے. تو ہمارے جو سویڈن اور ملٹری لیڈرشپ تھی، اگر آپ دیکھیے کہ ہمارے فیلڈ مارشل جو ہے ان کا بھی ٹرپ تھا تہران کا شہباز شریف کے ساتھ، اور پھر میسیجنگ بھی ہوئی ہے. اور خلیجی ممالک جو ہیں انہوں نے میسیجنگ جو ایران کی لیڈرشپ کے ساتھ کی ہے وہ بھی کی ہے. اور طرح طرح کی جو سفارتی جو حلقے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ جو ایک رجیم چینج کرنے کا جو ایک منصوبہ تھا اسرائیل کا جو ناکام ہوا، اس کے اندر بھی پاکستان نے اپنے برادر ملک ایران کا کسی نے بالواسطہ جو ہے اس کا کافی کردار ادا کیا. تو جو آپ جو خطے کی بات کر رہے ہیں، جس طرح آپ نے ابتدائی میں کہا، ایک بہت بڑا ایک آپ کے پاس چانس ہے گلوبل ریلیونس، جو آپ کی چینجنگ ڈائنامکس کے اندر جو بدلتی جہتیں ہیں اس کے اندر آپ اپنے آپ کو کس طرح پلیس کر رہے ہیں. تو اب لگتا یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں، جو ہمارے لانڈر سچویشن ہے خیبر پختونخوا میں، یا جو دشمن ممالک جو بلوچستان کو اس کے اندر جو اس وقت BLF کو سپورٹ کر رہے ہیں، فائنانس کر رہے ہیں، وہ جو چیلنجز ہیں وہ بہت بڑے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو لے لیجئے، یا جو ہمارے ایک جنرلی اسپیکنگ کہ جو ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی، تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ جنم دیتی ہے اکنامک انسٹیبلٹی کو، اور انٹرنل سیکیورٹی بھی اس سے انٹرلنک ہے. میں سمجھتا ہوں جو کہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہے. اور اوبویسلی کوئی بھی ولنریبلٹیز جو آپ کے اپنے ملک میں ہوں گی اس کو دشمن تو پوری کوشش کرے گا ایکسپلوئٹ کرنے کی. اچھا، آپ نے بھی چائنا کا ذکر کیا تھا اپنی گفتگو میں، پہلے بیگ صاحب نے بھی کیا تھا. میں ذرا PJ میر صاحب کی طرف بھی یہی لے کر جاؤں کہ ہم جو چائنا کے کردار کی بات کر رہے ہیں کہ جو اوبویسلی بڑا کروشل رول ہے ان کا
پاکستان نے بھی ثابت کیا ہے کہ اس خطے کے کوئی بھی ڈیسیجنز آپ پاکستان کو شامل کیے بغیر نہیں لے سکتے ہیں. جو چائنا کی ریسنٹلی میٹنگ ہوئی جس میں اوبیسلی اسحاق ڈار صاحب بھی تھے, پھر افغان وزیر خارجہ بھی تھے, اور سی پیک کو انہوں نے وہاں افغانستان تک ایکسٹینڈ کرنے کی پی جے میر صاحب بات بھی کی, کیونکہ چائنا کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ افغانستان میں جب تک اسٹیبلٹی نہیں آتی تو ہمارا سی پیک پروگرام اس طریقے سے نہیں چل پائے گا جیسے ہم چاہتے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ 78 ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ہیں صرف لاسٹ منتھ جون کے اندر پاکستان میں, اور اس میں بہت سارے جو ہیں وہ افغان سرزمین سے ہو رہے ہیں. ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی بھارت کا ہاتھ ہے, شواہد ہمارے پاس ہیں. سو یہ سی پیک کو وہاں تک ایکسٹینڈ کرنا کیا یہ کافی ہے افغان پروسیس میں, اس پورے پیس پروسیس میں افغانستان کو شامل کرنا یہ کافی ہے, اس سے یہ چیزیں رک جائیں گی, یا پھر افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کا کوئی اور راستہ ہے, کوئی اور صورت ہے؟ دیکھیں یہ جو اس طرح کی جو موومنٹس ہوتی ہیں یہ کبھی رکتی نہیں ہیں. 30 سال جنرل فرینکو نے اسپین پہ حکومت کی ہے, جب اس نے مونارکی ہٹائی کہ جی بیسک ان کے جو گوریلاز ہیں اور جو بیسک موومنٹ ہے وہ ابھی بھی آپ چلے جائیں اسپین کے اندر نارتھ میں, وہ بلباؤ کے اندر ابھی بھی اس طرح چل رہی ہے سیکریٹلی. اب بات آتی ہے کہ ہم نے اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. کل بڑی اچھی ایک خبر آئی کہ ٹھیک ہے یہ جو اٹیک کیا ہے انہوں نے جو افغانیز ہیں, جو افغانی طالبان, انہوں نے اس کو کنڈیم کیا اور ان کو پکڑنے کی کوشش کی یا پکڑ رہے ہیں ان کو. یہ بڑا اچھا ایک میسج آیا ہے, حالانکہ یہ آفیشیل نہیں ہے ابھی تک, پاکستان کو آفیشلی اس کو نوٹ نہیں کیا, لیکن یہ ایک اچھی چیز ہے کہ اگر انہوں نے یہ اقدامات اٹھائیں, کیونکہ جب تک وہ اس کو ختم نہیں کریں گے پاکستان میں کنٹینیول اٹیک ہوگا. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم بڑی سمپل ہے. ہماری کیا طالبان کے ساتھ پرابلم ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اب شریعہ لا لے کے آؤ. دیٹ از دا بیسک پرابلم. دیر از نو ادر پرابلم ایٹ آل. اب ہم کہتے ہیں بھائی ہو آر یو ٹو ٹیل اس کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ود دا ریزلٹ وہ ایکسٹریمسٹ ان کی تھاٹ پروسیس ہے, وہ بالکل ہی ہارڈ لائنرز ہیں, اور بیکاز آف دا ہارڈ لائنر ایٹیچیوڈ آپ دیکھو کہ پاکستان کے اندر یہ انسیڈنٹس ہوتے ہیں. اور یہ اس کے جو پرپیٹریٹر ہے, کئی دفعہ میں کہوں گا کہ ہندوستان اس کو کراتا ہے انفارچونیٹلی, حالانکہ اس کو یہ نہیں پتا کہ اگر اس کو ایکسپینڈ کرے گا یہ ادھر بھی جا کے ان کے لیے ایک مصیبت کھڑی ہوگی. لیکن یہاں ہم سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو ہمیں بیٹھ کے بات کرنی ہے, اور جو آپ نے بھی دونوں بھائیوں سے بھی سوال کیا ہے, دیکھو ہمیں جو اپنی فورن پالیسی ہے اس کو بھی ریویو کرنا ہے, اس کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے کہ واٹس واٹ اینڈ واٹ ناٹ. اگر ایران کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے, ڈو ناٹ سٹ ان اے شیل کہ آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے. وی کی ناٹ ٹرسٹ نو بڈی. ہم اکیلے ہیں, اکیلے رہیں گے اور اکیلے فائٹ کریں گے. ایران کو دیکھ لیا آپ نے, ایران کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا سوائے پاکستان اینڈ ٹو این ایکسٹینٹ سعودی عربیہ اینڈ مے بی ٹرکی. اپارٹ فرام دیٹ ریسٹ آف دا مسلم ورلڈ کدھر گیا مجھے بتا دو آپ. ہر کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں, اینڈ نو کرٹیسزم آن دیٹ پارٹ. ان کا اپنا انٹرسٹ ہے, ہمارے اپنے انٹرسٹ ہے, ہم نے اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے. تو فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو ہم نے اپنی بھی اسٹریٹجی دیکھنی ہے کہ ہماری جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی جو ہے اس سب کانٹیننٹ میں ہم اس کو آگے کیسے لے کے جائیں گے. بالکل صحیح کہا, چائنا آلویز اے فرینڈ ہے, لیکن وہ آپ کو آ کے ہتھیار دے سکے گا, ٹیکنالوجی دے سکے گا, آپ کے لیے لڑے گا نہیں, کبھی بھی نہیں لڑے گا, نہ کوئی لڑتا ہے. دین یو آر آسکنگ فار ورلڈ وار 3. تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی, لیکن کرنا جیسے میں نے پہلے کہا ہے ہم نے خود کرنا ہے, اور اس کو ہم نے کرنا ہے آفٹر, میں سمجھتا ہوں کہ کنٹینیول ٹاکس. ہمارے آرمی چیف گئے ہیں, انہوں نے یہ بات کر رہے ہیں. آئی ایم شیور یو ول گو ٹو چائنا اینڈ رشیا اینڈ ادر کنٹریز, جا کے اپنی پالیسیز ایکسپلین کریں گے. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے سادیہ اپنے انڈے ایک باسکٹ میں نہیں ڈالنے, وہ ختم ہو گیا. یہ باسکٹ اب ڈیوائیڈڈ ہو گئی ہے, اور اس ڈویژن کے اندر یو ہیو ٹو میجر پلیئرز ہو ہیو ایمرجڈ, رشیا اینڈ چائنا. امریکہ اپنی گیم کھیلتا رہے گا, وہ آپ نے دیکھ لیا 71 کی وار کے اندر, آپ نے 65 کی وار کے اندر, آپ نے ہر چیز دیکھ لی ہوئی ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے ہم نے اپنی اسٹریٹجی کو, انٹرنیشنل اسٹریٹجی جو ہے اور گلوبل ریلیشنز, ان کو ہم نے ایک, میں سمجھتا ہوں ڈائیورسیفائی کرنا ہے, اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے. اور ہماری فارن پالیسی ہے کیا ہے؟ فرینڈشپ, ٹرانکولیٹی, ریجنل ہارمونی, اینڈ آف کورس پیس ان دا ایریا. دیٹ از آور فارن پالیسی. 47C ہے, آج بھی ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمیں یہ ایگریسر بناتے ہیں, اور جو ایگریس کرتا ہے اس کو یہ وکٹم بناتے ہیں. یہ انٹرنیشنل میڈیا ہے, آپ نے دیکھ لیا 4 دن کے جو ہوا ہے
ये किस तरह इंडियन प्रोपेगेंडा आगे चलता रहा है। तो इसके लिए बड़ा अच्छा हुआ कि वजीर आजम भी गए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी गए, हमारा सेकंड डेलीगेशन भी गया विद बिलावल एंड ऑल। तो एक अच्छी चीज हुई है, लेकिन इसको मैं हमेशा कहता हूँ कंटिन्यूटी प्रोसेस के अंदर, और आपके शो के अंदर भी मैं जरूर इसको रिट्रेट करूंगा कि कश्मीर सेंटर्स खोलो। ये हमारे अनऑफिशियल एम्बेसीज हैं जिसके अंदर हम पाकिस्तान का जो व्यू पॉइंट है, स्टैंड पॉइंट है, हम हमेशा बयान करते रहे। बिल्कुल सही है। अच्छा, पहले तो ये बेग साहब फॉरेन पॉलिसी को रिव्यू करने की जो पीजी मीर साहब ने बात की, ज़रा इसी को आगे बढ़ाते हैं। ऑब्वियसली अब बहुत सारे इंकशाफात हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो रिटायर्ड यूएस जनरल्स हैं वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि हमारी तो 2 दहाइयाँ पहले ही ये पॉलिसी थी कि हमने किस तरीके से 5 सालों के अंदर 7 ममालिक को तबाह करना है, और आखिरी ईरान बचा था, उससे पहले 6 जो हैं तबाह हो गए। सो ऑब्वियसली हर मुल्क को लगता है कि जो हालात हैं या जंग चल रही है ये उसी मुल्क तक महदूद होगी, हमारे तक नहीं आएगी। इराक़ का क्या हाल हुआ, यमन है, सीरिया है, लेबनान है, लिबिया है, फिर ईरान हमारे सामने है। गो के पाकिस्तान के हालात वो नहीं है, पाकिस्तान की एक स्ट्रॉन्ग आर्मी है, न्यूक्लियर पावर है, बट व्हाट्स स्टॉपिंग देम टू कम आफ्टर यू? हम क्या करें? पहले तो जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है, नेचुरली वो टाइम टू टाइम जो हालात हैं वर्ल्ड वाइड, आप उसको देख के अपनी पोजीशनिंग करते हैं और उसी तरह से प्लान करते हैं। जहाँ तक बात है, नेचुरली कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जब से हम न्यूक्लियर बने, उन्होंने ये इस्लामिक मुल्क न्यूक्लियर बन जाए तो नेचुरली उनको पसंद नहीं था, और कॉन्स्पिरेसीज बहुत हैं, और बहुत से लोग ये कहते हैं कि शायद हमारी बारी आए। लेकिन मैं आपको एक बात क्लैरिटी से कह रहा हूँ, हमारी बारी नहीं आएगी। हमारी बारी आएगी तो शायद आधी दुनिया भी हमारे साथ चली जाए। ये है पाकिस्तान, और ये है पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम। ऐसा नहीं होगा। वी आर नॉट ऑल दोज अरब कंट्रीज, लीबिया, इराक, सीरिया, और ये पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, और पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो सबको पता है। इसलिए ये मैंने बहुत से और लोगों से भी सुना कि शायद हमारी बारी आए, नहीं, उनको पता है कि हम तो शायद चले जाएं, हमारे साथ आधी दुनिया भी जाएगी। तो ये जो डिफेंस एनालिसिस करते हैं उनको अंदाज़ा है कि पाकिस्तान वो नहीं है। इसीलिए आप देखिए जो हमारे फील्ड मार्शल साहब को, ये अनप्रेसिडेंट होता है किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए। 75 ईयर पाकिस्तान को आज तक ये पोजीशन किसी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जोराने पे नहीं बुलाया गया। और फिर वो 1 घंटे का वक्त था और 2 घंटे हुआ, और 2 घंटे में जो मुलाकात हुई, जो गुफ्तगू हुई, उसमें बड़ी क्लैरिटी थी। और वो जो आपने ट्रम्प साहब को सुना 2-3 बार के जी बड़े स्मार्ट लोग हैं, तो वो गुफ्तगू खाली लंच पे नहीं थी, उसके अंदर पूरे हालात खित्ते के भी और वर्ल्ड वाइड, और जो ईरान की सूरत हाल थी, जो यूक्रेन की वार थी, ये सब डिस्कस हुआ है। एंड दे नो वेरी वेल कि हमारी जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, और जो हमारा अलायंस है चाइना के साथ, और जो हमारे तल्लकात हैं रशिया के साथ, इस खित्ते में अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान उस जगह खड़ा है जो शायद आज से पहले कोई उसका तसव्वुर नहीं कर सकता था। तो ये रेस्ट श्योर करना चाहिए, इंशाल्लाह जो हमारी बारी लगाएगा उसकी शायद पहले बारी हमारे से पहले लग जाए। तो ये पता है इस कॉन्टेक्स्ट में बात जरूर होती है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, पाकिस्तान का न्यूक्लियर ताकत होना, वो दुनिया की नज़रों में खटकता तो है। ख़ास तौर से अगर इजराइल की बात करें, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो रिकग्नाइज नहीं करता इजराइल को। ऑफ कोर्स आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर आप इसको दफाई लिहाज से देखें तो मैं आपको जो बात कह रहा हूँ वो इंशाल्लाह ताला रहती दुनिया तक रहेगी। इजराइल अगर वो समझे, वो तो ईरान ने जो उसकी हालत कर दी है उसको बहुत टाइम लगेगा। उसकी जो मिथ थी ईरान ने तोड़ दी। जो अरब कंट्रीज उसके मुकाबले में खड़े नहीं हो सकते थे, जो समझते थे कि अनबीटेबल है, ठीक है लड़ाई में 1-2 पंचीज आपको ज़्यादा लग जाते हैं, लेकिन आपके 2 पंचीज अगले को याद रहते हैं। ये इजराइल को जो ईरान ने उसकी मिथ तोड़ दी अनटचेबल की, ये इजराइल को बहुत अरसा हंट करेगी। ये इजराइल वापस उस जगह नहीं आ सकता जो आज से पहले इसने अपनी मिथ क्रिएट की हुई थी। So basically what you are saying is कि ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ और मुख्तलिफ तरीकों से साजिशें ज़रूर हो सकती हैं, बट दिफाई एतवार से ये नहीं हो सकता कि वो ईरान की तरह मिसाइल्स जो हैं वो आप पे फायर कर दें।
وہ نہیں کر سوال ہی سکتے. پیدا نہیں ٹھیک ہے ہوتا. چلیں الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہے. پاکستان وہ نہیں ہے. سازشیں اور کیا ہو سکتی ہیں, میں ایک بریک لے لوں, بریک سے واپس آ کے بات کرتے ہیں, باقی مہمانوں کا اس پہ انالیسس جانیں گے رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے بیگ صاحب بات کر رہے تھے کہ دنیا کی نظروں میں بے شک پاکستان کا نیوکلیئر طاقت ہونا کھٹکتا ہوگا, لیکن پاکستان پہ حملے کی کوئی جرت نہیں کر سکتا ہے. سازشیں اویس توحید صاحب اور بہت سارے طریقوں سے پاکستان کے خلاف ہوتی آئی ہیں اور ہو رہی ہیں. ایک چیز جس پہ میں بات کرنا چاہوں گی جو خاص طور سے انڈیا کی شکست کے بعد بہت بڑھ گئی ہے, وہ انڈیا کی ڈس انفارمیشن کیمپین ہے, جو ابھی ہم نے باہر بھی دیکھا ہوں کہ جو 2 انڈین نژاد رائٹرز ہیں انہوں نے اس پہ لکھا بھی ہے کہ جی پاکستان کوئی مثل بنا رہا ہے ڈائریکٹلی امریکہ تک فائر کرنے کے لیے. اس میں بہت زیادہ ہمیں اضافہ نظر آ رہا ہے. سو پاکستان اس طریقے سے کس طریقے سے اس کو ڈیل کرے, اور جو ابھی تک کوششیں ہیں کیا وہ کافی ہیں؟ دیکھیے سعدیہ, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ای یو ڈسپو جو لیب تھی اس کے اندر دیکھ لیجئے کہ 70 ممالک کے خلاف انڈیا جو ہے وہ ڈس انفارمیشن کیمپین چلا رہا تھا, فیک ویب سائٹس کے ذریعے, فیک سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے خود. اور یہ کوئی پاکستان نے نہیں ڈسکور کیا تھا, یہ ای یو کی طرف سے جو ہے وہ ڈسکور ہوا تھا. اور پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ انڈیا جو ہے وہ اس 4 دن کے تنازع کے اندر انڈیا نے جو جھوٹ بولے ہیں اور جو ایک پروپیگنڈا کیا ہے باقاعدہ کہ جی کراچی پورٹ جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے, لاہور ایئرپورٹ جو ہے اس پہ قبضہ ہو گیا, لاہور پہ قبضہ ہو گیا ہے اور سرنڈر کر دیا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور وہ انگلش لینگویج ٹی وی چینلز بھی کر رہے تھے اور ہندی لینگویج ٹی وی چینلز بھی کر رہے تھے, اور جو انگلش لینگویج ٹی وی چینلز تھے وہ مانیٹر ہو رہے تھے. تو انٹرنیشنلی جو پاکستان کا مقدمہ تھا اس کو زیادہ تقویت ملی اتنے جھوٹ بولنے پہ, اتنے پروپیگنڈا کرنے پہ. تو یہ جو 2 دھاری تلوار ہے جس پہ انڈیا جو ہے وہ چل رہا ہے کہ انٹرنل ڈومیسٹک جو پالیٹکس ہے جو ہندوتوا کی ہے, اور جو اس کے اندر انہوں نے ڈس انفارمیشن کیمپین سارے میڈیا ہاؤسز کو انہوں نے خرید لیا ہے کہ ایک ڈومیسٹک اس کے لیے کنزمپشن کے لیے ہے اور ایک انٹرنیشنل کنزمپشن کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک یہ جو کینیڈا کے اندر اسیسینیشن اسیسینیٹ کیا تھا خالستان کے جو لیڈر تھے, سکھ لیڈر, اس کے بعد پھر خود امریکہ کے اس وقت کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے جیک اوسلیون, انہوں نے اجیت ڈوول جو تھے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, ان سے باقاعدہ آفیشلی یہ رکھا تھا, پروٹیسٹ کیا تھا کہ آپ کیا یہ ایک جو سرکار کی طرف سے ایک پوری کیمپین لانچ کی گئی ہے جس میں ایک ہم نے اس کو انرتھ کیا ہے اس شخص کے خلاف, اور اس کو ہم نے اسپاٹ کیا ہے کہ جو 6 سیپریٹسٹ لیڈر کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو رومانس تھا انڈیا کا اس میں یہ تو نہیں کہ ختم ہو گیا ویسٹ کے اندر, لیکن شیٹر ضرور ہوا ہے, اور اس سے جو ہے باخبر رہنا بھی چاہیے پاکستان کو. اور شاید پاکستان کے میڈیا نے جو انٹرنیشنلی یہ بات ریکگنائز ہو رہی ہے کہ اس پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بنا, ایون اس 4 دن کے تنازع میں بہت رسپانسبلی ایکٹ کیا ہے. جو آپ سازشوں کی بات کر رہی تھی ساتھیہ, دیکھیے سازشیں تو بالکل ہیں, اور اسرائیل کی سازش بھی ہے, اور آپ نے دیکھ لیا انڈیا کی سازشیں تو الگ ہے. لیکن جو اس وقت اگر آپ دیکھیں جو ایک یہ تو ضرور صحیح بات کہہ رہے ہیں بیگ صاحب کہ جو آپ کا نیوکلیئر پروگرام ہے اور نیوکلیئر جو طاقت ہے وہ آپ کا ڈیفرنس ہے, اور وہ آپ کی طاقت پوری دنیا کے اندر مانی جا رہی ہے کہ وہ آپ کا ایک ڈیفرنس کے طور پہ کام کرے گا. لیکن اگر آپ نقشے پہ دیکھیں کہ حالیہ دنوں میں جو مشرق وسطیٰ کی ڈائنامکس بدلی ہیں, جس کے اندر بشار الاسد رجیم چینج ہو گئی ہے, جس طرح حزب اللہ ویک ہو گئی ہے لبنان کے اندر, جس طرح عراق کے اندر جو ہے پرو امریکہ اور پرو اسرائیل جو ایک سینٹیمنٹس ہیں, تو ایران کا جو ملیٹنٹ انفلوئنس تھا یا عسکری اثر رسوخ تھا مشرق وسطیٰ میں وہ ڈیمینش ہوا, اور اسی وجہ سے ایران کو نشانہ بنایا ایسے موقع پہ اسرائیل نے اور امریکہ نے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ نقشے پہ دیکھیں تو فورٹ لائن ایتھنک اور سیکٹیرین فورٹ لائنز ہیں جو سیریا میں بھی ایکسپلوڈ ہوں گی, وہ عراق کے اندر بھی ہیں, وہ ایران کے اندر بھی ہیں, اور آل دا وے بلوچستان تک آتی ہیں, چاہے وہ کرد ہوں, چاہے وہ سنی شیعہ ہوں, چاہے وہ ہوں, اس میں ہم نہیں جا رہے. لیکن اس سے آپ کو باخبر رہنا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی پاکستان جو ہے وہ اس سے بالکل ترکی کے ساتھ اس کا تعاون جاری ہے. اور ہمارے ناظرین کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کا جو کردار ہے وہ 70 کے لگ بھگ ملکوں سے
وہ داعش اور جو کاؤنٹر ٹیررزم جو انٹیلیجنس ہے وہ شیئرنگ کر رہا ہے. تو رشیا بھی جو ہے وہ داعش کے جو یہاں پہ پکڑے ہیں وہ ہینڈ اوور کیے ہیں, جو ان کے تھیٹر کے جو ٹیرر اٹیک تھا اس میں انوالو تھا. آپ امریکہ کا آپ دیکھ لیں کہ جو دیا جس کی تعریف کی خود ٹرمپ نے اور امریکہ میں اس کی پذیرائی ہوئی, جرنیلوں نے بڑی تعریف کی پاکستان کی آرم فورسز کی اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی, تو اور خود تو 70 ممالک سے یہ کر رہے. تو میں سمجھتا ہوں خطرات اپنی جگہ پہ, لیکن پاکستان ایک بہت بہتر جگہ پہ اس وقت کھڑا ہے. مجھے لگتا ہے کہ پچھلی کئی دہائیوں میں اتنے بڑے چانسز جو سفارتی انٹرنیشنلی اور اس کی جو گلوبل ریلیونس ہے وہ جتنی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے, تو پاکستان کو میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان اگر اپنے کارڈ صحیح کھیلے اور کھیل رہا ہے حالیہ دنوں میں تو ایک میوپک ان کی فارن پالیسی نہ ہو, اور جس طرح ابھی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ گلوبل اس کی ریلیونس بڑھے گی. لیکن جو آپ کے پروگرام کا جو عنوان ہے, جو اندرونی طور پہ جو خیبر پختونخوا یا بلوچستان کے سیکیورٹی جو چیلنجز ہیں وہ بہت اس ریلیونس کو کہیں نہ کہیں چوٹ پہنچا سکتے ہیں, سیٹ بیک پہنچا سکتے ہیں. اسی وجہ سے یہ بڑا چیلنج ہوگا آنے والے دنوں کے اندر کہ بڑے آپریشن کیے جائیں, ٹارگیٹڈ آپریشن کیے جائیں, اور کس طریقے سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی واپس لائی جا سکے اس ملک کے اندر, تاکہ اکنامک اسٹیبلٹی بھی آئے اور انٹرنل سیکیورٹی جو چیلنجز ہیں. چلیے اسی پہ آ جاتے ہیں, اندرونی حالات پہ آ جاتے ہیں, سیاست پہ آ جاتے ہیں. پی جے میر صاحب کی یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی تو چلیں بعد کی بات ہے, پہلے تو یہ بتائیے کہ جو اتنی تیزی سے پچھلے 3 مہینے سے ریجن میں تبدیلیاں آئی ہیں, سیاست اس وقت گنجائش کتنی موجود ہے پاکستان کے اندر؟ سیاست کتنی ہو رہی ہے, کتنا سپیس آیا ہے, اور کس طریقے سے سیاست بدلی ہے؟ دیکھیں سیاست نہیں ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان میں ہو رہا ہے یہ بالکل پاکستان کا, یہ جو لوگ ہیں کئی, سارے نہیں کئی, یہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان جس مرحلے پہ کھڑا ہے, ایک بڑی مشکل سے میں کہوں گا کہ ایک اکنامک ریکوری ہو رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ انسٹیڈ آف سپورٹنگ واٹ از گوئنگ آن, کئی لوگ ہیں کہ جس کو اسپینرز ان دی ورکس ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھو مجھے ابھی تک یاد ہے 2013 آئی بلیو کہ جب یہ نواز شریف اپنے مینیفیسٹو دے کے آئے تھے ادھر سے 188 میں, تو نیچے آئی واز رائٹ بیہائنڈ ہم, تو مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ میں گورنمنٹ لوں نہ لوں, پیپلز پارٹی اتنا بیڑا گرک کر دیا ہے, میں کیسے لوں گا, کیا کروں گا. اب کوشچن وہاں اس ریز ہوتا ہے اس وقت کہ اگر آج آپ اس گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کریں گے تو لیٹس پٹ اٹ دس وے, پی ٹی آئی کو لے لو, تو پی ٹی آئی کل آئے گی اور اس کو گرا کے یو تھنک کہ دے ول بی ان اے پوزیشن ٹو ری اسٹیبلش جس روٹ پہ ہم جا رہے ہیں. نو, ہم نے تو ہماری تو پالیسی کوئی نہیں ہے, کنٹینیوٹی پالیسی. سو بیسکلی ہر بندہ جو آتا ہے, جو گورنمنٹ آتی ہے, وہ کہتی ہے میں, ہمارا جو کانسیپٹ ہے نا ہمارا, وہ ختم ہے. تو یہاں جو اس وقت جو آپ نے کہا کہ سیاسی حالات کیا ہیں, انسٹیڈ کہ آئی تھنک ہم ریپیئر کریں, ڈیمیج ریپیئر کریں اینڈ اس کو ہم آگے لے کے بڑھیں, ہم ایک کنفرنٹیشنسٹک ایٹیچیوڈس کے اندر آ رہے ہیں. اور یہ کنفرنٹیشنسٹ ایٹیچیوڈ آپ ہاؤسز میں دیکھ رہے ہیں, ان دا پروونشل, نیشنل اینڈ آف کورس ایون ان دا سینٹ. تو اگر ہم نے یہی ایٹیچیوڈ رکھنا ہے تو نہ گورنمنٹ کا نقصان ہے, نہ اپوزیشن کا نقصان ہے, نقصان پاکستان کا ہے, عوام کا ہے. ہم نے عوام کو دیکھنا ہے, ناٹ دا پولیٹیکل پارٹیز. یہ تو سارے آئیں گے جائیں گے, نو بڈی از پرماننٹ. کوئی ہے پرماننٹ پاکستان میں؟ نو بڈی از پرماننٹ. تو ہم نے سسٹمز کو تکڑا کرنا ہے, اور سسٹمز کو ہم ایک ہی طریقے سے کریں گے اف وی اسٹینڈ یونائٹیڈ. ہم یونائٹیڈ نہیں ہیں, انفارچونیٹلی. یونائٹیڈ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم سارے کہتے ہیں کہ یہ میں نے کیا, تم نے نہیں کیا. آپ نے کسی گورنمنٹ کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کسی پرانے کو کریڈٹ دے؟ ہاں, مجھے پچھلی گورنمنٹ کا ایک بڑا اچھا لگا جب یہ بزدار نے کہا تھا, میں نے کہا جی کہ وہ احسن اقبال کی 25 سال کی ویژن جو موومنٹ ہے, نہیں جی ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں, وی آنر اٹ, وی ریسپیکٹ اٹ. اچھا لگا کیا آپ نے پچھلی گورنمنٹ کا اس کو ایکنالج کیا. یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں, یہ آپ کے پولیٹیکل انفراسٹرکچر کو تکڑا کرتی ہیں. ہمارے اندر نہیں ہے یہ, ہمارے اندر یہی تو پرابلم ہے کہ ہم آگے بڑھتے نہیں ہیں. آج آپ دیکھو کہ ہم کوئی بھی بات کریں, فار ایگزامپل ابھی اویس ایک بات کر رہے ہیں, بڑی اچھی انہوں نے بات کی کہ دیکھو یہ انڈیا نے یہ کر دیا, انڈیا نے یہ. ہمیں سب پتہ ہے انڈیا کیا کرتا ہے,
ہمیں سب پتہ ہے. Why do I need to lament about it? The question is, اس کا تو ایس او پی ہے کہ پاکستان کے خلاف بات کرے. My question is, ہم کیا کریں گے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ How do we counter it? That is what our national policy has to be. ٹھیک ہے. آپ کو اندرونی صورتحال جو ہے وہ اتنی کوئی حوصلہ افزا نظر نہیں آ رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے مزید پالیسیز کی وجہ سے. مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آ جائیں, ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے کہ اس وقت پاکستان کی جو اندرونی سیاست ہے یا جس پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں اور سب دائی بھی ہوتے ہیں اس کے کہ یہ جی ہونی چاہیے, وہ اگر ہے تو اس کے لیے مزید کیا اقدامات اٹھانے چاہیے کہ برقرار رہے, اور اگر نہیں ہے تو کس طریقے سے آئے گی؟ یہی وہ سوال ہے جو بریک سے واپس آ کے ہم محسن بیگ صاحب کے سامنے رکھیں گے. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بیگ صاحب, سوال آپ کے لیے چھوڑ کے گئے تھے بریک پہ جانے سے پہلے, واقعی میں اس وقت کنفرنٹیشن بڑھ رہی ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے نہیں ہے؟ دیکھیے سعدیہ, ابھی تو حالات خاصے نارمل ہوتے جا رہے ہیں. جو پولیٹیکل سٹیبلٹی پہلے تھی وہ شاید اب اس میں بہت زیادہ کمی آ گئی ہے. کچھ لوگ جو انقلاب لانا چاہتے تھے, تبدیلی لانا چاہتے تھے, جنہوں نے یہ سارا ایک پولیٹیکلی گند ڈالا ہوا تھا, وہ کافی حد تک اب منتوں پہ اور ہمدردی والے موڈ میں آ گئے کہ کوئی طریقہ ہو کہ ہماری جان چھوٹ جائے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ قدرے ماضی سے بہت بہتر ہیں, اور آگے جا کے چیزیں مجھے لگ رہا ہے کہ سٹیبلٹی آ جائے گی, اور جو ٹربل میکرز تھے ان کو شاید تھوڑا سکون آ جائے گا, اور وہ آتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے, آپ کو بھی آ رہا ہے اور سارے پاکستان کو آ رہا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ پولیٹیکلی ہینڈل کرتے ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایڈمنسٹریشن, لا اینڈ آرڈر اس کے تحت ہینڈل کی جاتی ہیں. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو سیاسی کہے اور اس کا مزاج سیاسی نہ ہو, اس کی پالیٹکس سیاست والی نہ ہو, تو پھر اس کو دوسرے طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال پاکستان نے آگے جانا ہے, اس میں اس کی اکانومی بہتر ہونی ہے جو کہ روڈ میپ سے لگ رہا ہے, انویسٹمنٹ بھی اللہ نے چاہا تو آئے گی. تو ایسے حالات میں ایک دو لوگ یا ایک آدھ پارٹی کسی بھی ریاست کے لیے معنی نہیں رکھتی. آپ سیاست ضرور کیجئے, آپ گند مت ڈالیں, آپ فورن ایجنڈے کو کیری مت کریں, آپ اپنی اسٹیبلشمنٹ افواج یا ان لوگوں کو ڈیمیج اور اپنے ملک کو ڈیمیج نہ کریں. جیسے ابھی پی جے نے کہا کہ جو نواز شریف صاحب جو جہاں سے چھوڑ کے گئے تھے اور یہ جو نئے پاکستان والے تھے جہاں سے انہوں نے کنٹینیو کیا, وہ 5.8 پہ اکانومی تھی, وہ -1.5 پہ لے آئے. تو یہ پاکستان دشمنی, آپ نے سوال پہلے کیا تھا کہ کس طریقے سے پاکستان کو, دیکھیں ملٹریلی پاکستان کو ڈیمیج کرنا آپ نے ریسنٹلی دیکھ بھی لیا. ٹھیک ہے, میرا پہلے دن سے یقین ہے کہ اس کو اس طریقے سے ملٹریلی ہمیں کوئی چیلنج نہیں, ہمیں اکانومی کا, ہمیں ان غداروں کا, ہمیں ان سائڈ انٹریوٹرز کا خطرہ ہے جو پاکستان کو دوسرے طریقے سے ڈیمیج. نیچرلی اس میں فارن قوتیں شامل ہیں. ابھی آپ نے اسٹیبلٹی کی بات کی, موساد اور راہ اکٹھے کام کر رہے ہیں. وہ جو راہ ہے وہ موساد سے بہت انسپائر ہوا, انہوں نے ٹارگٹ کلنگ شروع کی جیسے وہ اسیسینیشن پوری دنیا میں موساد کر رہی تھی. وہی عمل وہ پاکستان میں بھی دہرانا چاہ رہے تھے. الحمدللہ وہ اس کو کافی حد تک کاؤنٹر کیا گیا ہے, اس میں ہم نے بہت ایفرٹس کی, ہم نے بہت قربانیاں دی, ہمارے آج بھی جوان شہید ہو رہے ہیں. لیکن دیکھیں فائٹ کرنا کسی بھی ریاست میں ریاستی اداروں کی ایک ذمہ داری بھی ہے, لیکن ہمیں ایز اے عوام اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. آپ کا ملک ہے, اگر یہ سٹیبل ہوگا تو آپ کو فائدہ ہوگا. آج آپ کہتے ہیں کہ جی ایرریلیونٹ ہو گئی ہے اور اسی کی وجہ سے سیاسی مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو رہے تھے, عدم استحکام. ایرریلیونٹ تو جی نہیں, ایرریلیونٹ میں نے نہیں کہا, میں یہ کہہ رہا ہوں ان کو خاصا سکون آ گیا ہے, سکون آ گیا, وہ جو جس طریقے, ہاں لیکن ریلیونٹ ہیں آج وہ پاکستان کی سیاست میں, خود کو وہ ریلیونٹ نہیں مان رہے ہیں آج کل, ان کا ووٹ بینک ہے. اوکے چلیں, مجھے بتائیے, آپ نے کہا کہ جی عدم استحکام ختم ہو رہا ہے, سکون سب کو نظر آ رہا ہے. ویس توحید صاحب, آپ کو نظر آ رہا ہے سکون پاکستان میں؟ دیکھیے اگر آپ بڑے اسکیل پہ دیکھیں تو کافی چیزیں بہتر ہوئی ہیں. اکنامک جو انڈیکیٹرز ہیں, گو کہ انفلیشن جو پریکٹیکلی جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ زیادہ لگ رہی ہے. نہیں, وہ پولیٹیکل صورتحال کی بات کر رہے تھے.
کہ جی آرام آ گیا, بہت لوگوں کو سکون آ گیا, تو اس لیے پاکستان میں بھی سکون ہے. انٹرلنکڈ ہے نا سعدیہ, کہ سیاسی عدم استحکام اور جو معاشی عدم استحکام ہے وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, اور اسی وجہ سے میں نے اس کا یہ بات, مجھے نہیں لگتا کہ دیکھیے ایک جو آئیڈیل پارلیمنٹری کوئی پالیٹکس ہے یا سسٹم یہاں پہ ہے وہ تو ظاہر بات نہیں ہے. ابھی آپ مخصوص نشستوں کا آپ فیصلہ دیکھ لیجئے, اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ رولنگ کولیشن جو ہے اس کو ایک فائدہ ہوا ہے, اور لیکن کیا رولنگ کولیشن کو کوئی اس طرح کے اگریسو پوسچرز کرنے چاہیے جس سے یہ لگے اشارہ یہ ملے کہ وہ خیبر پختونخوا کے اندر کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں, جو شاید نہیں لائیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کے اگریسو پوسچر سے آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی قائم رکھنا چاہتے ہیں, قائم رکھ سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جو بڑے چیلنجز ہیں ملک کو, اس کے اندر اس طرح کے اگریسو پوسچرز نہیں ہیں, گنجائش اس کی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب رن آؤٹ آف ٹائم, آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہیئر. بہت بہت شکریہ اویس توحید صاحب, پی جے میر صاحب, محسن بیگ صاحب فار جوائننگ می ٹوڈے آن دیٹس آل فار ٹونائٹ. گڈ نائٹ اینڈ اللہ حافظ. ہر وقت باخبر رہنا وقت کا تقاضا ہے, بر وقت باخبر رکھنا ہمارا فریضہ ہے. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب, بیل آئیکن پہ کریں کلک, اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باخبر, یقین کے ساتھ.